बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी शराफत और नेकी में गुजार दी है, मगर ज़िंदगी के एक मोड़ पर एहसास होता है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने और नेक बनने के लिए सिर्फ नमाज कुरान ही ज़रूरी नहीं होता, बल्कि किसी इंसान का दिल रखने का सवाब शायद इन सब नेकियों पर भारी होता है। मगर कुछ लोग इस बात को सारी ज़िंदगी नहीं समझ पाते। मेरा शुमार भी ऐसे लोगों में होता था। मैंने जवानी बहुत एहतियात से गुजारी थी, कभी किसी गुनाह में नहीं पड़ा था। नमाज कुरान की आदत भी बचपन से ही वालिदैन ने गोया गुट्ठी में घोल कर पिला दी थी। मैंने कुरान हिफ्ज़ किया तो वालिदैन ने बाकायदा आमीन की और पूरे ख़ानदान को खाने पर मद्दू किया। मुझे गुलाबों के हार पहनाए गए तो मेरे अंदर गरूर सा बढ़ गया। इतनी पजीराई पर मुझे एहसास हुआ जैसे मैंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। मेरे अंदर खुशी और फ़ख्र के साथ गरूर भर आया था। ख़ानदान के सब लोगों ने जब मेरे वालिदैन को मुबारक देते हुए कहा कि आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपका बेटा कम उम्री में ही हाफिज़ कुरान बन गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा रुतबा है। इसके सीने में कुरान महफूज हो चुका है, ये अल्लाह के करीब रहेगा। कुछ तो ये भी अफसोस जाहिर किया कि हम दुनिया में नाम कमाने के लिए अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाते हैं, मगर इन्हें कुरान का तलफ़ुज़ तक ठीक से नहीं आता और हम परवाह नहीं करते। मेरे वालिदैन फ़ख्र से मुस्कुरा रहे थे। हमारा ख़ानदान बहुत अमीर था और हमारे ख़ानदान और हाई क्लास में एक हाफिज़ कुरान को बहुत अजीम समझा जाता और हाथों हाथ लिया जाता। कुछ वक्त गुजरा तो ऐसी तारीफ़ें सुन सुनकर मैंने खुद को सबसे बढ़तर और सबसे नेक समझना शुरू कर दिया। मेरी नज़र में ख़ानदान के बाकी सब लड़के और लोग हकीर थे। मुझे लगने लगा कि एक मैं ही मोमिन हूँ, मेरे सिवा कोई ना नेक है ना ही अल्लाह का पसंदीदा बंदा है। मैं अक्सर शादी ब्याह या किसी मिरग पर ख़ानदान वालों के दरमियान बैठा उनकी बातों पर तनकीद करता और उन्हें एहसास दिलाता था कि वो मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ऐसा लगने लगा था जैसे मैंने अपने नाम जन्नत का टिकट खरीद लिया था और इन सब का जहन्नुम में जाना तय था। मेरे इस रवैये पर वही ख़ानदान वाले जो मुझ पर पहले रश्क करते थे अब मुझसे खार खाने लगे, मुझसे दूर होने लगे, मगर मुझे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ था। यहाँ तक कि मेरे वालिदैन ने भी ये बात महसूस कर ली और एक रोज़ मेरे वालिद ने मुझे बुलाकर समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा हाफिज़ कुरान होना या नमाजी होना तुम्हारा कारनामा नहीं है, बल्कि ये नेकी भी अल्लाह की तौफीक से मिलती है। तुम्हें शुक्र करना चाहिए, ना कि तुम गरूर करो। मेरी वालिदा ने भी मुझे नरमी से समझाया कि तुम्हें तो ख़ानदान वालों के लिए मिसाल बनना चाहिए और तुम्हें चाहिए कि अपने कज़न बहन भाइयों को नमाज कुरान की तरगीब दो, उन्हें दीन की तालीम देकर अपने जैसा बनाओ। मगर तुम तो सबको नमाजी और हाफिज़ कुरान लोगों से मुतनफ़र करते जा रहे हो। अपने वालिदैन के समझाने पर मैं शर्मिंदा हो गया और कुछ अर्सा मैंने बहुत कोशिश की कि मैं किसी पर तनकीद ना करूं और ना ही बेजा रोक टोक करूं, मगर मैं अपने अंदर नरमी नहीं ला पाया था। न जाने मैंने कैसा कुरान पढ़ा था कि मैं इस पर अमल ही नहीं कर पा रहा था। इस दौरान मैंने दुनियावी तालीम पूरी कर ली, मेरी नौकरी लगी तो वालिदैन को मेरी शादी का ख्याल आया। मुझे ज़िंदगी का पहला झटका तब लगा जब मेरी माँ ने ख़ानदान के हर घर से रिश्ता मांग लिया, मगर कोई भी मुझे रिश्ता देने को तैयार ना था। सबका एक ही जुमला होता था कि वो मुझ जैसे तंग नज़र लड़के के साथ अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते। मुझे तब एहसास हुआ था कि मैं कितना गलत कर रहा था। अगर मैं ठीक तरह से रहता तो ये मैं ही था जिसे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा पजीराई मिलती थी। मेरे हाफिज़ कुरान होने और नमाजी होने की वजह से हर घर में मेरी मिसाल दी जाती थी और माएँ अपने बेटों को मुझ जैसा बनने का कहती थीं, मगर मैंने अपनी इज्जत खुद गंवा दी थी और अपने गरूर की वजह से आज मैं पूरे ख़ानदान के हर घर से रद्द हो चुका था। मुझे ये बात बहुत बुरी तरह महसूस हुई थी। मेरी माँ भी खिफ़त और शर्मिंदगी से कई रोज़ घर से नहीं निकल पाई। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। मेरी शादी के मेरे वालिदैन को बहुत अरमान थे। हमारा घराना बहुत खाता पीता था, घर में रुपए पैसे की रेल पेल थी। इसके बावजूद ख़ानदान का कोई भी घर हमें लड़की देने को तैयार ना हुआ था। हालांकि मैं शक्ल सूरत में भी बहुत खूबसूरत था, मगर मेरा मिजाज सबको बुरा लगने लगा था। थक हार कर मेरी माँ ने ख़ानदान से बाहर लड़कियां देखना शुरू कर दी तो एक रोज़ मेरे वालिद ने कहा कि हमने अपने बेटे को जिस गुरूर में मुब्तला कर दिया है उसके लिए बेहतर है कि कोई ऐसी लड़की लाएं जो इसके मिजाज को हर हाल में कबूल करे और इसके साथ निभा करे। अगर हम किसी अच्छे घराने की लाडली या नखरीली लड़की लाएंगे तो 2 दिन बाद इन दोनों में तकरार हो जाएगी। मैंने शर्मिंदगी से अपने बाप को देखा और उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि अब मैं ऐसा नहीं रहा, मगर मेरे बाप को मुझ पर अब यकीन नहीं आ रहा था। मेरे वालिद ने मुझे साफ अल्फाज में कह दिया
کہ مجھے تم پر اب اعتبار نہیں، مجھے ڈر ہے کہ میں کوئی لڑکی لاؤں گا تو تم اسے دین کی طرف لانے اور نیکی کی تاکید کرنے کی بجائے اس پر روک ٹوک کرو گے اور اس کے اٹھنے بیٹھنے پر اعتراض کرو گے، جیسا کہ تم نے اپنا مزاج بنا لیا ہے، اور ایسے گھر نہیں بنے گا۔ میرے لیے یہ بات پریشانی بن چکی تھی۔ اب میں خود کو بدلنا بھی چاہ رہا تھا تو لوگ مجھے قبول نہیں کر رہے تھے، حتیٰ کہ میرے اپنے والدین کو بھی مجھ پر شک تھا۔ کچھ ماہ کی باغ دوڑ کے بعد میرے والد نے اپنے ایک پرانے دوست کی بیٹی کو میرے لیے پسند کر لیا۔ مجھے پتا تھا کہ میرے والد کے وہ دوست بہت نرم دل، سادہ مزاج تھے۔ میرے والد کو یقین تھا کہ ان کی اولاد بھی انہی جیسی ہوگی، اس لیے انہوں نے میری والدہ کو اپنے دوست کے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیجا، مگر ساتھ میں یہ بات باور کروا دی کہ وہ زبانی کلامی رشتہ طے کر چکے ہیں۔ میری والدہ صرف رسمی بات چیت کرنے جا رہی تھی۔ رشتے کی بات ہونے کا سن کر میرے دل میں ڈیر و سکون اترا تھا۔ میں نے دل میں ٹھان لیا کہ اپنی بیوی کو اتنا مان اور محبت دوں گا کہ خاندان کے یہی سب لوگ جو مجھے تنگ نظر سمجھ کر ٹھکراتے رہے تھے مجھ پر رشک کرنے لگیں گے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اللہ نے ایک اور موقع دیا ہے تو میں اپنی بیوی کے ذریعے ہی سب کو اپنی تبدیلی دکھا دوں گا، مگر مجھے احساس نہیں تھا کہ میں اندر سے اب بھی نہیں بدلا تھا۔ میرے اندر اب بھی صرف لوگوں میں اپنا مقام اونچا کرنے کی لگن تھی۔ میری ماں رشتہ دیکھ کر آئی تو چپ چپ سی تھی۔ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ کیا وہ اس رشتے پر راضی نہیں ہے، تو انہوں نے پھیکے پن سے مسکراتے ہوئے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لڑکی بہت سلجھی اور اچھی لگ رہی ہے، مگر مجھے ایک دکھ ہے کہ کاش تمہارا رشتہ خاندان میں ہی کسی گھر میں ہو جاتا تو اچھا ہوتا۔ اپنی والدہ کی بات پر میں جانتا ہوں کہ میں قصوروار ہوں، میرے رویے نے سب کو مجھ سے بدظن کر دیا ہے، مگر اب میں اپنی بیوی کا بہت خیال رکھوں گا اور گھر میں مزید اپنی وجہ سے کوئی بے سکونی نہیں پھیلاؤں گا۔ میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کر لیا، مگر میں نہیں جانتا تھا میں یہ وعدہ جلد توڑنے والا تھا۔ رشتہ طے ہوتے ہی میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میرے والدین کے دل میں بھی کہیں یہ بات گھڑی ہوئی تھی کہ خاندان والوں نے ان کے اکلوتے بیٹے کو ٹھکرا دیا تھا، اس لیے شادی کی تیاریوں میں ہر چیز بہت قیمتی لی جا رہی تھی۔ میری شادی اتنی دھوم دھام سے کی گئی کہ خاندان والے بھی ایک پل کے لیے حیران ہوئے تھے۔ بارات لے کر گئے تو پتہ چلا کہ میرے سسرال میں کوئی اتنا کمتر گھرانہ نہ تھا، بلکہ وہ اچھے خاصے پیسے والے گھر تھے۔ ان کا گھر بہت بڑا تھا۔ میں دل ہی دل میں مطمئن ہو گیا کہ میرا رشتہ کسی کمتر گھرانے میں نہیں ہوا، اور نہ مجھے اندازہ تھا کہ خاندان والے یہی کہتے کہ اپنے بیٹے کو بیاہنے کے لیے ان لوگوں کو مڈل کلاس گھرانوں میں جانا پڑا تھا، مگر میرا اطمینان قابل دید تھا۔ میرے سسرال والوں نے بھی ہمارا بہت پرتپاک استقبال کیا تھا۔ وہاں کھانے پینے سے لے کر اٹھنے بیٹھنے تک کا ہر انتظام بہت بہترین کیا گیا تھا۔ میں گردن کرائے بیٹھا ہوا تھا، نکاح ہوا اور جلد رخصت لے کر ہم گھر آ گئے۔ میری بیوی گھونگھٹ ڈالے بیٹھی ہوئی تھی۔ خاندان والوں نے دیکھنے کی کوشش کی تو میری ماں نے یہ کہہ کر سب کو روک دیا کہ لڑکی والوں کے ہاں رواج ہے کہ سب سے پہلے دلہن کا گھونگھٹ اس کا شوہر الٹتا ہے، اس لیے وہ سب اگلے دن کا انتظار کریں۔ میں لڑکوں میں بیٹھا ہوا تھا، سب کزن اپنی ساری ناراضگی بلائے میرے ساتھ بیٹھے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ میں بھی اس بار تمیز سے پیش آ رہا تھا اور کسی کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی کہ بدمزگی پیدا ہو۔ رات ہوئی تو میں اپنے کمرے میں پہنچا۔ میرے دل میں کئی ارمان تھے اور میں نے خود کو اس بات کے لیے تیار کر لیا کہ میں پہلے ہی روز اپنی بیوی کو ایسا مان اور محبت دوں گا کہ اگلے روز اس کے لبوں پر کھیلتی مسکراہٹ ہی سب کو احساس دلا دے گی کہ مجھ جیسا مرد کتنی محبت سے رکھنے والا ہے۔ میں سوچوں میں الجھا کئی خواب بنتا اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے بہت سلجھے ہوئے لہجے میں سلام کیا تو اس کی بہت مدھم سی آواز مجھے سنائی دی۔ میرا دل اس آواز پر جھوم اٹھا کیونکہ میری بیوی کی آواز بہت خوبصورت اور نرم تھی۔ اس کی آواز سن کر میرے دماغ میں خاکہ سا بننے لگا جس میں گلاب سی نہایت خوبصورت شفاف جلد والی لڑکی مسکرا رہی تھی۔ میں نے بےتابی سے گھونگھٹ الٹا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں بے ساختہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہوا تھا اور پھٹی پھٹی نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ میرا صدمے سے برا حال تھا۔ میں دل میں اپنے باپ اور ماں کے لیے بے ساختہ شکوہ ابھرا تھا۔ پوری دنیا چھوڑ کر وہ میرے لیے ایسی لڑکی لائے تھے جسے دیکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میری بیوی سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اس کی رنگت سیاہ کالی تھی اور میرے لیے صدمے کی بات یہ تھی کہ اس نے دلہن بننے کے لیے بھی ایسا میک اپ نہیں کیا تھا کہ وہ خوبصورت لگتی، چاہے چند لمحوں کے لیے صحیح۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ لڑکی اپنی سیاہ رنگت کو چھپانے کے لیے اچھا میک اپ کر کے کیوں نہیں آئی تھی، حالانکہ وہ اچھے گھرانے کی تھی، مہنگے ترین پارلر جا سکتی تھی۔ اور میں نے دیکھا تھا کہ لڑکیاں تو اپنے چہرے کا ایک چھوٹا سا داغ تک مٹانے کے لیے اتنا بھاری میک اپ کر کے دلہن بنتی ہیں اور ان کی شکلیں تک بدل جاتی ہیں۔ مجھے اپنی بیوی کی حرکت شدید زہر لگی تھی۔
میرے دل سے یہ خیال نکلا تھا کہ اگر وہ بھی دلہن بننے کے لیے اچھا میک اپ کر کے اور نہیں تو چند لمحوں کے لیے میرا دل خوش کر دیتی تو اس کا کیا جاتا، مگر وہ تو جیسے چہرہ دلہا دلایا لے کر آ بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ تھا اور لبوں پر ہلکے رنگ کی لپسٹک لگی ہوئی تھی۔ وہ شرمندہ سی سرخ چہرہ لیے میرے سامنے نظر جھکا کر بیٹھی تھی، جبکہ میرا دل تو اتنا برا ہو چکا تھا کہ میں اس سے مزید ایک بھی لفظ بولے بنا وہاں سے اٹھ گیا۔ اپنی جیب میں موجود منہ دکھائی کی مہنگی ہیرے کی انگوٹھی بھی میں نے ایسے ہی دراز میں پھینک دی۔ میرا دل چاہا اس سیاہ رنگت والی لڑکی کا منہ نوچ لوں اور اسے ابھی دروازے سے باہر دھکیل دوں۔ میرا یہ سوچ سوچ کر دماغ پڑ رہا تھا کہ اگلے روز سب میری بیوی کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ میرے نصیب میں ایسی سیاہ لڑکی لکھ دی گئی تھی کہ میں اسے کسی کے سامنے لانے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ میں خود بہت خوبصورت تھا اور ظاہر ہے میرے معیار پر ایک میرے جیسے ہی حسین لڑکی پوری اترتی تھی۔ میں اس لڑکی کے خوبصورت گھر اور بہترین انتظام کو دیکھ کر مطمئن ہو گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے اچھے گھروں کی لڑکی اتنی کالی ہوگی۔ مجھے اب اپنی ماں کا چپ چپ اور گمسم انداز سمجھ آ رہا تھا۔ یقیناً میری ماں بھی کالی لڑکی بہو کے طور پر دیکھ کر ہی افسردہ ہوگی تھی۔ میرا دل چاہا کہ باہر جا کے اپنے والدین سے سوال کروں کہ انہوں نے مجھے کس بات کی سزا دی ہے۔ مجھے اب شدت سے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کاش میں رشتہ طے ہونے سے پہلے لڑکی دیکھنے کی خواہش کر لیتا۔ یہ میرا شرعی حق تھا۔ اللہ نے بھی ایک بار لڑکی لڑکے کو ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت دی ہے، مگر میں اس کے حال میں تھا کہ میرے والدین اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے حسین لڑکی ہی لائیں گے۔ مگر میرے باپ کو شاید مجھ سے کچھ زیادہ ہی شکایات ہو گئی تھی، تبھی انہوں نے مجھے ایسی سزا دی تھی۔ مجھے اپنی بیوی ایک بدترین سزا لگ رہی تھی۔ میں نے تب اس نازک لڑکی کے احساسات اور جذبات کی بھی پرواہ نہیں کی تھی اور اپنے چہرے پر ابھرتی ناگواری کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی، بلکہ کمرے میں اٹھک پٹک کرتے ہوئے میں نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ اس کا وجود میرے لیے کتنا ناگوار گزر رہا تھا۔ میں یہ بھی بھلا گیا کہ کچھ دیر پہلے مجھے اس کی آواز بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے کپڑے بدلے اور اپنے بستر پر پھیل کر سو گیا۔ میں نے اپنی بیوی پر دوسری نظر ڈالنا گوارا نہیں کی۔ میرا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا وہ کب تک اور کس سال میں بیٹھی رہی اور کب اٹھ کر گئی، مگر اگلی صبح میری اذانوں کے وقت آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی بستر پر کہیں موجود نہیں تھی۔ میں نے سر جھٹکا۔ مجھے اس کی اب بالکل پرواہ نہیں تھی۔ وہ جہاں ہوتی مجھے فرق نہیں پڑتا، مگر میں دل سے دعا کرنے لگا کہ میرے یوں رد کرنے پر وہ گھر چھوڑ کر خود چلی گئی ہو تاکہ مجھے لوگوں کا سامنا کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ پورے کمرے میں ایک نظر دوڑا کر میں نے اس لڑکی کو تلاش کیا، مگر وہ کہیں نہیں ملی تو میرا دل یکدم خوبصورت احساس سے دھڑک اٹھا تھا۔ مجھے لگا وہ واقعی رات کو ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی، مگر اگلے ہی پل میں یہ سوچ کر پریشان ہو گیا کہ کہیں وہ کمرے سے نکل کر میرے والدین کے پاس نہ پہنچ گئی ہو اور میرے رویے کی شکایت نہ کر رہی ہو۔ مگر پھر میں نے اپنے اس خیال کو خود جھٹک دیا، کیونکہ اس صورت میں میرے والدین میرے سر پر پہنچ جاتے۔ میں نے شدت سے خواہش کی کہ وہ لڑکی واپس جا چکی ہو۔ وہ خود مختار اور اچھے گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کے والدین نے جہیز میں اسے ایک گاڑی بھی دی تھی۔ میں دعا کرنے لگا کہ وہ اسی گاڑی پر بیٹھ کر جا چکی ہو تاکہ میرے خاندان والے اس کا یہ سیاہ چہرہ نہ دیکھیں۔ میں مذاق بننے کے خوف سے مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ میرے کالے رنگ والی بیوی گھر سے جا چکی ہو یا پھر کہیں غائب ہو جائے۔ میں سوچوں میں الجھا ہوا جب باتھ روم کے دروازے پر پہنچا تو مجھے ہلکی ہلکی سسکیاں سنائی دی۔ میں ٹھٹک گیا اور جب دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے میری بیوی کھڑی ہوئی تھی، مگر جو حرکت وہ کر رہی تھی وہ میرے سر پر پورے کمرے کی چھت گرا گئی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ روتی جا رہی تھی۔ میں نے دروازہ زوردار آواز سے پورا کھول دیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ رک کر مڑی اور مجھے دیکھتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا۔ یقیناً وہ میری اس وقت وہاں آمد کی توقع نہیں کر رہی تھی، جبکہ میں ابھی تک اس کی حرکت پر ہکا بکا سا کھڑا ہوا تھا۔ وہ شرمندہ سی جلدی سے میرے ساتھ سے گزر کر کمرے میں چلی گئی۔ میرے لیے حرکت کرنا مشکل ہو گیا۔ میرا چہرہ بالکل سرخ ہو چکا تھا۔ حفت اور شرمندگی سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میں باتھ روم جانے کی بجائے وہیں صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میرے دل میں اچانک ہی خیال آیا تھا کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کر دیا تھا۔ میں نے اس کا حق مارا تھا اور اس کے جذبات رون دیے تھے۔ جواباً وہ شاید پوری رات باتھ روم میں کھڑی رہی تھی۔ میں نے جانے کتنی دیر ایسے ہی بیٹھا رہتا کہ پھر مجھے نماز قضا ہونے کا خیال آیا۔ میں اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھا تو میرے قدم ڈاما ڈول ہو رہے تھے۔ میرے لیے نظر اٹھا کر اپنی بیوی کو دیکھنا مشکل ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے مجھے شرمندگی ہونے لگی کہ میں کیسے اللہ کے سامنے جاؤں گا، کس منہ سے اللہ کو سجدہ کروں گا۔ وضو کر کے کمرے میں جائے نماز بچھائی، نماز پڑھنے لگا۔
میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں اپنی کیفیت پر خود بھی حیران تھا۔ آخر مجھے ایک چھوٹی سی بات اتنی زیادہ شرمندگی میں کیوں دھکیل گئی تھی؟ نہ جانے مجھ جیسے بے حس اور دنیا پرست مغرور انسان کو ایک چھوٹا سا منظر اتنا خفت زدہ کیوں کر گیا تھا، مگر دیکھا جاتا تو وہ منظر نظر انداز کرنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ شاید میری زندگی میں کوئی بھی مرد ہوتا تو اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھ کر ایسا ہی محسوس کرتا، یا شاید میرے اندر ابھی انسانیت باقی تھی۔ نماز پڑھ کے میں نے سلام پھیرا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے میں کتنی دیر نادم سا بیٹھا رہا۔ میں نے سر گھما کر چور نظروں سے بیڈ کی طرف دیکھا تو میری بیوی بیڈ کے کنارے پر سر جھکائے ابھی تک شرمندہ سی بیٹھی تھی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر سمجھ گیا وہ بھی مجھ سے نظریں ملانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ یقیناً اس وقت اس کی بھی یہی کیفیت تھی، وہ کہیں غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ مجھے اس کی بے بسی پر مزید شرمندگی ہونے لگی اور میں سجدے میں جھکتا بے ساختہ رونے لگا۔ میں اللہ سے اپنے ظلم و زیادتی کے لیے معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کر دیا تھا؟ مجھے احساس ہو رہا تھا میرے یوں رونے پر وہ بے چین ہوگی اور مزید شرمندہ ہونے لگی۔ وہ چلتے ہوئے میرے پاس آئی اور آہستگی سے مجھے پکارا تو میں نے اس کی مدھم آواز پر سر اٹھا کر آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ وہ لب کاٹتی شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ میرے دیکھنے پر بولی، مجھے معاف کر دیں، میں ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ میں جانتی ہوں میرا وجود آپ کے لیے تکلیف دہ ہے اور پھر میری حرکت آپ کو مزید بری لگی ہوگی۔ وہ وضاحت دینے کے چکر میں اپنی پوری بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر آنسوں سے اس کا گلا رند گیا اور وہ مزید کچھ نہیں بول پائی۔ پھر اگلے لمحے اس نے ایسی حرکت کی کہ میں اپنی جگہ ساکن رہ گیا۔ میں جو قرآن حفظ کر کے نماز پڑھتے رہنے کے باوجود بھی اپنے دل کو نرم نہیں کر پایا تھا، اور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے حقیقی دین اور اصل نرم دلی سکھانے کے لیے اللہ میری زندگی میں ایک ایسی لڑکی کو لائے گا۔ میں اس کی حرکت پر شرمندگی سے ساکن ہو گیا تھا، یہاں تک کہ دن نکل آیا اور ہمارے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں ہولے سے اٹھا اور نظریں چراتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ سامنے میری ماں کھڑی تھی، ان کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ یقیناً وہ میرا کوئی سخت رد عمل دیکھنے یہاں آئی تھی، مگر میں نے دروازہ کھولا تو میرا چہرہ بالکل کسی بھی سخت یا غصیلے تاثرات سے پاک تھا، بلکہ میری نظر جھکی ہوئی تھی۔ میری ماں نے مجھے دیکھا تو شرمندگی سے بولی کہ بیٹا، باہر سب تم دونوں کا انتظار کر رہے ہیں، میں بہو کو تیار کرنے آئی ہوں تاکہ وہ باہر جا کر سب سے مل سکے۔ میں نے اپنی ماں کے لیے راستہ چھوڑ دیا اور ان سے بولا کہ ایسی لڑکی کو آپ کیا تیار کریں گی جس نے دلہن بننے کے لیے بھی میک اپ کرنا گوارا نہیں کیا۔ میں نے یہ بات بہت عام سے لہجے میں کہی تھی، مگر میری ماں کو لگا کہ میں طنز کر رہا ہوں۔ وہ گھبرا کر میری بیوی کو دیکھنے لگی جو بیڈ پر خاموش سی بیٹھی تھی۔ تب میری ماں نے مجھے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ میں جانتی تھی یہ دلہن نہیں بنے گی۔ ہم نے جب رشتہ طے کیا تھا تو مجھے اس لڑکی نے بتا دیا تھا کہ وہ دلہن بننے کے لیے اپنے چہرے یا رنگت کو نہیں بدلے گی، بلکہ وہ پہلے روز پہلی بار اپنے شوہر سے اصل حالت میں ملے گی۔ وہ تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے دلہن بننے کا ارمان بھی پورا نہیں کیا، ورنہ ہر لڑکی کو خوبصورت دلہن بننے کی خواہش ہوتی ہے۔ اپنی ماں کی وضاحت پر میں نے اپنی بیوی کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کتنی صاف دل اور مخلص لڑکی تھی، اور میں اتنا کم ظرف۔ میں شرمندگی سے زمین میں گر گیا۔ میں چپ چاپ ایک طرف صوفے پر بیٹھ گیا۔ میری والدہ میک اپ وغیرہ کرنے میں مہارت رکھتی تھی، انہوں نے کچھ ہی دیر میں میری بیوی کا بالکل نقشہ ہی بدل دیا۔ میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ وہ ہلکے پھلکے میک اپ اور تھوڑی سی نوک پلک سنوارنے کے بعد ایک گندمی سی رنگت والی پرکشش لڑکی لگ رہی تھی۔ اس کے نقوش بہت پیارے تھے اور میں نے پہلی بار دیکھا تھا کہ اس کی آنکھیں بہت بڑی اور شفاف تھی۔ وہ مجھے اپنے دل کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ کیا مجھے واقعی اس کا روپ اچھا لگ رہا تھا یا پھر مجھے اپنے رات والے رویے پر شرمندگی تھی۔ میں نے سر جھٹک دیا اور اپنی بیوی اور والدہ کے ساتھ کمرے سے نکل کر سب کے درمیان پہنچا۔ میرے سب خاندان والے تجسس سے میری بیوی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سامنے گئی اور سب سے ملنے لگی۔ میں ایک طرف مردوں میں بیٹھ گیا۔ میرا دل مسلسل گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے یہ سوچ کے پریشانی ہو رہی تھی کہ پہلی ہی رات شوہر کی طرف سے رد کی جانے والی لڑکی نہ جانے اس وقت سب لوگوں کا کیسے سامنا کر رہی تھی۔ میں اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس کی کیفیت جاننا چاہتا تھا، مگر میں سب کے درمیان سر بھی نہیں اٹھا پایا۔ لیکن دن کچھ ہی دیر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے سب خاندان والے اس کی تعریف کر رہے تھے۔ وہ سب کو بہت اچھی لگی تھی۔ سب کی تعریفوں میں بولے جانے والے جملے مجھے حیرت میں مبتلا کر رہے تھے۔ وہی سب خاندان والے جو مجھے اپنی بیٹی دینے سے انکار کر چکے تھے، اس وقت کھلے دل سے میرے والدین کو مبارک دے رہے تھے، اور ان کے تعریفی جملے حیران کن تھے کہ آپ لوگوں کو بہت معصوم اور پرکشش بہو مل گئی۔ کوئی بول رہا تھا کہ اس کی آواز بہت میٹھی ہے، اس سے بات کر کے اچھا لگتا ہے،
تو کوئی بول رہا تھا کہ یہ بہت منموہنی صورت والی ہے، اس کے آگے تو شفاف رنگت والی لڑکیاں بھی کچھ نہیں لگتی۔ میری والدہ کا اعتماد بحال ہو چکا تھا، وہ مسکرا کر سب سے تعریفیں وصول کر رہی تھی، جبکہ میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو چہرے پر نرم سی مسکراہٹ سجائے سب کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر بالکل کوئی تاثر نہیں آنے دیا تھا، نہ ہی اس نے میری والدہ سے یا خاندان والوں سے کوئی بات کی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ ہر گزرتا لمحہ مجھے یہ احساس دلا رہا تھا کہ مجھ جیسا حسین لڑکا اس سادہ سی لڑکی کے قابل نہیں تھا۔ یہ تو اس کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ وہ اب بھی میرے نام پر میرے گھر میں بیٹھی میرے خاندان والوں سے مسکرا کر مل رہی تھی۔ میرا دل یکدم صاف ہو گیا اور مجھے پہلی بار یہ سمجھ آئی کہ اصل نیکی کسی کا دل رکھنا ہے، جبکہ میں اسی میں ناکام تھا۔ مجھے رات والا منظر یاد آیا تھا جب میری بیوی نے مجھے جائے نماز پر بیٹھے ہوئے ہی وضاحت دیتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ مجھ سے معافیاں مانگ رہی تھی کہ اس نے میری زندگی برباد کر دی، اور مجھے بار بار صفائیاں دے رہی تھی کہ اسے اپنے والدین کو صاف الفاظ میں کہا تھا کہ اس کی تصویر مجھ تک ضرور پہنچائیں تاکہ میں اس کی رنگت اور شکل دیکھ کر ہی اسے قبول کروں۔ مگر اس کے گھر والوں نے اسے بہلا دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ لڑکے کو اس سب کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کے باوجود وہ مجھے دھوکے سے بچانے کے لیے دلہن بنے بغیر میرے گھر آ گئی۔ وہ بولی تھی کہ اسے لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے اللہ نے ایسا بنایا ہے اور وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کیونکہ وہ بے عیب ہے، اسے اپنی سیاہ رنگت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حالانکہ اسے بہت سے لوگ صرف اسی وجہ سے ٹھکرا کر جا چکے تھے اور اس کے رشتے بھی نہیں ہو رہے تھے کیونکہ اس کی رنگت کالی تھی۔ وہ جب بیاہ کر آئی تو تب بھی وہ میرے پورے خاندان کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ وہ بولی کہ میں لوگوں کے طنزیہ جملے اور تمسخر بھری نظروں کی عادی تھی، مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور میں جانتی تھی مجھ سے اللہ پیار کرتا ہے، مگر میں ایسا نہیں چاہتی تھی کہ آپ کی زندگی برباد کی جائے۔ میری بیوی سمجھ رہی تھی کہ وہ میرے قابل نہیں ہے اور میں تب گنگ رہ گیا تھا۔ میں اسے نہیں بتا سکا تھا کہ میں اس لڑکی کے اتنے بااعتماد جملے سن کر شرمندہ ہو رہا تھا۔ جو لڑکی اتنی بااعتماد تھی اور سب کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی، میں نے اسے ایک ہی رات میں اس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا کہ وہ صبح یا شاید پوری رات باتھ روم میں کھڑی اپنا سیاہ چہرہ رگڑ کر جیسے کالک اتارنے کی کوشش کرتی مسلسل روتی جا رہی تھی۔ اس کی حرکت مجھے میری نظروں میں گرا گئی۔ جس لڑکی کو اپنی رنگت یا لوگوں کی سوچ سے کبھی فرق نہیں پڑا تھا، اسے میرے رویے نے اتنا دل برداشتہ کر دیا تھا۔ میں نے پہلے لوگوں کے لیے سوچا تھا کہ میں اس کا خیال رکھوں گا، لیکن اب میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اتنی خالص اور خوبصورت لڑکی کو دل سے چاہوں اور اس کا خیال رکھوں۔ اسی رات میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی، اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کا بہت خیال رکھوں گا، اسے یقین دلایا کہ وہ بہت خوبصورت ہے، بس میں تنگ نظر اور کم ظرف انسان تھا جو اس کی خوبصورتی نہیں پہچان سکا۔ مگر اب میں جان چکا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے حسین لڑکی تھی جسے اللہ نے میری قسمت میں لکھ دیا تھا۔ میری بیوی نے یہاں پر بھی اعلیٰ ظرفی دکھائی اور مجھے کھلے دل سے معاف کر دیا۔ مجھے اپنی قسمت پر اب واقعی رشک آنے لگا تھا۔ میں جو پہلی رات اپنے باپ سے ناراض ہوا تھا، اگلے 2 دن بعد اپنے باپ کے پاس گیا اور مسکراتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے میری زندگی میں اتنی قیمتی لڑکی کو شامل کیا۔ میرے والد نے مجھے سینے سے لگایا اور مسکرا کر بولے کہ میں یہی چاہ رہا تھا کہ تم اپنے دل و دماغ سے غرور اور برتری کی پٹی اتار پھینکو، اور آج تم وہی بن گئے ہو جیسا انسان اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور ایسی ہی سبق آموز اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔